अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक बहुत रिच पैनल, बहुत ही पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आपको याद है पिछले चंद दिनों से पूरी दुनिया में एक मामला जो चल रहा है वो कुरान पाक की बेहरमती के हवाले से चल रहा है। मैं वो वर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहता, नाउज़ुबिल्लाह, जो कि वहाँ पे हुआ है स्वीडन में। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में, पूरी मुस्लिम दुनिया में ख़ास तौर पे और दूसरी जगहों पे भी एक रिएक्शन आया है मुसलमानों की तरफ से भी, और इवन नॉन मुस्लिम्स भी जो हैं वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है एक महज़ब दुनिया के अंदर कि आप किसी भी 2 बिलियन मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए आप इस तरह के बहाने ढूँढें और नाम लें आप आज़ादी इज़हार राय का, और उसकी वजह से आप पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक किस्म की दिल आज़ारी भी करें और उनको इतना हर्ट कर दें कि वो अगर रिएक्ट करें तो फिर आप कहते हैं जी कि ये टेररिस्ट हैं, और इस तरह की चीज़ें फिर आप सामने ले आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम स्वीडन चलते हैं और स्वीडन में हम उन लोगों से बात करते हैं जो इस पूरे मामले को बड़ा करीब से देख रहे हैं, उसको जांच रहे हैं, उसके ऊपर बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और लोगों को गाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने दावत दी जनाब डॉक्टर आरिफ महमूद कसाना साहब को। डॉक्टर साहब जो हैं ये वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ ये कम्युनिटी में भी बहुत एक्टिव हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं गज़ाल मेहदी साहब, ये भी कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं माशाल्लाह, बड़े-बड़े इन्होंने मास्टर्स भी किए हैं। वो भी रास्ते में आके इनसे बात करेंगे कि ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे स्वीडन में जो मुसलमानों की तंजीमें हैं उनके साथ इनका इंटरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। और साथ हमारी बहन बैठी हुई हैं ज़किया मिर्ज़ा साहिबा, वो भी बहुत एक्टिव हैं, वहाँ पे पॉलिटिशियन के तौर पर भी ये काम कर रही हैं, सोशल वर्कर भी हैं और मुख्तलिफ सतहों के ऊपर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें अपना एक रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और मुझे ज़रा बताइएगा कि थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंडर के तौर पर ये बताइएगा कि ये ईद उल अज़हा के ऊपर जो हुआ और जिस तरीके से ये इसका बैकग्राउंड बना, ये क्या वजह थी? और मैं अभी भी देख रहा था कि अभी भी ये लोग बाज़ नहीं आ रहे हैं, अभी भी मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं वो दी गई हैं कि हम फ़लाँ दिन को फिर तौबा इस्तग़फ़ार कुरान पाक की बेहरमती करना चाहते हैं, कुरान सोज़ी करना चाहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये हुआ क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है जी, प्लीज़? जी, अस्सलाम वालेकुम कसाना साहब, बहुत शुक्रिया और नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। आपका ममनून हूँ कि एक बहुत ही अहम और नाजुक मौजू पे आपने गुफ्तगू का मौका फराहम किया और इस हवाले से बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी हैं, गलतफहमियां भी हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस हमारे प्रोग्राम में हमारा पैनल माशाल्लाह बड़ा लर्नड है, वो तमाम पहलुओं पे हम बात कर सकेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कुरान सोजी के इन वाकयात का आपको आगाज पता है अमेरिका से हुआ, फिर ये डेनमार्क में भी हुआ और इसके बाद स्वीडन में 2-3 साल से एक डेनिश पॉलिटिशियन है, उसने मुख्तलिफ जगह पे ये मजमूम हरकत की जिसका जबरदस्त रिएक्शन भी आया और रिएक्शन जो था वो उससे भी ज्यादा था और हालात जो है वो काफी खराब हुए। इसके बाद फिर जो हमारी यहाँ मुस्लिम एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, इन्होंने कहा कि हमें बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से जो है वो रिएक्ट करना चाहिए और फिर ये भी फैसला हुआ कि अगर वो किसी जगह पे ये मजमूम हरकत करता है तो हमने वहां पे बिल्कुल नहीं जाना, हमने बिल्कुल उसको अटेंशन नहीं देनी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं अटेंशन लेना, ये मीडिया में आना चाहते हैं और अगर हम इनकी तस्वीरें वीडियोस खुद हम अगर इनको लोगों को दिखाएंगे तो उनका जो है वो काम हम आसान कर रहे हैं। तो एक इस एतबार से लोगों में काफी मेच्योरिटी आई और एक दो जगह पे वो आया लेकिन लोग बिल्कुल नहीं गए। ये जो वाकया हुआ है रिसेंट, इसके बाद उस पर कुछ केसेस हुए, पाबंदी लगी है, वो स्वीडन नहीं आ सकता, वो मलऊन जो है वो डेनमार्क में ही है। अब ये वाकया जो रिसेंटली हुआ है, ये एक 37 साल इराकी शख्स है जो स्वीडन आया है और उसने ये जो सबसे बड़ी मस्जिद है स्टॉकहोम की उसके सामने किया, उसके साथ उसका एक साथी था जो स्वीडिश में बात कर रहा था क्योंकि इसको स्वीडिश नहीं आती। अब मेरी राय में ये टोटली वो उसने अटेंशन लेने के लिए, अपने असाइलम के केस को पक्का करने के लिए और मीडिया में आने के लिए ये ऐसा वाकया किया, लेकिन इसमें काफी ज्यादा जो है वो जाहिर वो कंसर्न थी क्योंकि एक ईद उल अजहा का दिन था और मस्जिद के सामने था, लेकिन मुसलमानों ने बहुत ही ज्यादा जो समझदारी का मुजाहरा किया, इस्लामी एसोसिएशन ने भी मुजाहरा किया और इस पर कोई उस तरह का रद्देमल नहीं आया। अब सूरत हाल ये हुई है कि अब इसमें मीडिया में हर रोज जो है वो इस पे बात हो रही है
اور بات اب یہاں تک پہنچ آئی ہے کہ خود جو سویڈن کے وزیر انصاف ہیں، آج ان کا بیان آیا ہے آج کہ ان ہم کی سوچ اسٹیٹمنٹ رہے ہیں آئی کہ ہے. قانون میں تبدیلی کی جائے. اور بہت سے وکلا قانون دان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ دو اوپینینز آ رہے ہیں. ایک اوپینین آ رہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان میں بھی توہین قرآن جو ہے وہ جرم ہے. دوسرا یہ آ رہا ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ آئندہ سے ایسے واقعات نہ ہو اور آزادی رائے کے اس قانون کی جو ہے وہ غلط یہ جو ہے وہ تشریح کی جا رہی ہے. تو اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم مزید بات کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ ایک بیک گراؤنڈر کے طور پہ ضروری تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے. ذکیہ صاحب، آپ ذرا مجھے بتائیے گا اپنے آپ کو ان میوٹ کرتے ہوئے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، آپ چونکہ خود بھی پولیٹیشین رہی ہیں اور آپ کا پولیٹیشینز کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ بھی رہتا ہے، تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی اس طرح کے لوگوں کو جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں اور کچھ بھی نہ کریں، اور ہماری جو ایک جو لیجسلیٹرز جو ہوتے ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں کہ جو لوگوں کی دل آزاری کو بچانے کے لیے، لوگوں کی ہم ویسٹ میں تو ویسے بھی ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے دل آزاری نہ ہو کسی بھی حوالے سے. تو یہ یہاں تک معاملات کیسے پہنچ گئے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر 2 بلین مسلمانوں کی ورلڈ وائڈ دل آزاری بھی ہوئی ہے، اور پھر اس کا ریئیکشن بھی آپ نے دیکھا کتنی زیادہ لوگوں میں ڈسٹربنس ہے. آج بھی پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک قرارداد جو ہے وہ متفقہ طور پر پاس کی ہے، اور پھر جمعے والے دن پاکستان میں ایک زبردست قسم کا جو ہے احتجاج پھر ہوگا. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے کیا سد باب کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی، کیونکہ پولیٹیشنز کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے عام پبلک کے ساتھ، اور قانون بھی وہی بناتے ہیں، تو ان کا رول تو بہت زیادہ اہم ہے اس چیز میں. جو جہاں میں رہتی ہوں، یہاں پہ جب ایک بار وہ ڈنمارک سے آیا تھا ملون، جس نے یہاں پہ یہ سب کیا، تو اس وقت جو یہاں پہ ایک جو میئر ہوتی ہیں، یہاں پر چیئرمین ہوتی ہیں جو بورڈ کی، وہ اپنے ساتھ 2-4 لوگوں کو لے کر تو وہاں پہ گئیں، اور مسجد میں گئیں، لوگوں سے ملی، ان کو سپورٹ کیا. پولیٹیشین تو یہی کر سکتے ہیں نا، جو ایک ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو گریس روٹ لیول جو ہوتی ہے وہاں پہ تو یہی کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں، لوگوں کو سپورٹ کریں اور کہیں کہ کوئی غلط کام نہ ہو. یہاں تک کہ وہ اتنی سمجھدار خاتون تھی کہ انہوں نے جو لوکل پولیس ہے، انہوں نے باہر کی پولیس کو آنے ہی نہیں دیا تاکہ کوئی اور ہیپن نہ ہو. انہوں نے لوکل پولیس کو بلایا تاکہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں کو جانتے ہیں، تو انہوں نے اتنی اچھے طریقے سے کنٹرول کیا کہ اینڈ یہ تھا کہ چرچ بھی اس کی مخالفت کر رہا تھا کہ یہ غلط کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے، اور لوگوں نے اس کو توجہ نہیں دی. لیکن ایک فرسٹریشن جو ہمارے پاکستانی پولیٹیشنز کے اندر ہے، وکیل بھی ہیں یہاں پر اور ڈاکٹرز بھی ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں ان کا ابھی تک پارلیمنٹ میں کوئی اتنا پہنچ نہیں ہے. ان کی مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں اتنی پہنچ نہیں ہے. اگر کوئی مسلم پہنچتا بھی ہے پارلیمنٹ میں تو وہ کچھ اتنا ایکسٹریمسٹ نکلتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی سے وہ پھر اس کو چھوڑنے پڑتی ہے اپنی پوسٹ. یہاں پہ ہو چکا ہے پہلے، ملیو پارٹی کا ایک ہے جس کو چھوڑنا پڑا، ایک ماڈریٹ تھا جس کو چھوڑنا پڑا. تو ہمیں ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں تو ہم یہ نہ بھولیں کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں ان کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہمیں فالو کرنی ہیں. ہم اپنے بچوں کو ایکسٹریمسٹ نہیں بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اسی معاشرے میں اچھی تربیت دیں گے، اسلام کے مطابق بھی اور یہاں کے قانون کے مطابق بھی. اور جو چیز ہمیں لگتی ہے کہ ہمارے مذہب کے حساب سے ٹھیک ہے اور یہاں اس کی مخالفت کی جاتی ہے، جس طرح یہاں ہوا، تو ایسے میں ہمارے لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہنچنے کی ضرورت ہے. ہم لوکل لیول پہ لکھ تو سکتے ہیں بہت کچھ، لیکن قانون تو پارلیمنٹ میں بنتا ہے، تو وہاں پہ اس کی تبدیلی یا ترمیم یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا. غزال صاحب، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جو آپ کی چونکہ انٹریکشن رہتا ہے لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پہ گراس روٹ لیول پہ رہتا ہے، تو عام لوگ جو ہیں، یعنی جو سویڈش عوام ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت کیا سوچی ہے؟ کیا وہ اس طرح کے سٹیپس کو بیک کر رہی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ زیادتی ہے کسی بھی ریلیجن کے ساتھ؟ کیونکہ ابھی میں نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ تورات کے حوالے سے بھی اور بائبل کے حوالے سے بھی درخواستیں دے رہے ہیں کہ ان کو بھی جلایا جائے گا، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے.
لیکن جو عوام ہے وہ کیا سوچ رہی ہیں، سویڈش عوام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ اسرار بھائی آپ کا مجھے اس پینل پہ انوائٹ کرنے کا. بہت ہی اچھا سوال ہے. سم ہاؤ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں لکی ہوں کہ میری انٹریکشن جو ہے بہت زیادہ سویڈش کولیگز کے ساتھ رہتی ہے، اور ابھی ہم مڈ سمر میں گئے ہوئے تھے تو مجھے بہت ہی اندر کی باتیں جاننے کا موقع ملا. ہوتا ہی ہے کہ مڈ سمر میں جب یہ تھوڑا آئی کین پٹ ان ورڈز کے تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی باتیں جاننے کا موقع ملتا ہے. اور جہاں تک مجھے پتا چلا کہ شروع میں تو ان کی یہی تھاٹس تھیں کہ یار اٹس جسٹ اے بک، they keep saying this word, it's just a book. آپ لوگوں کو اس بک کوئی کچھ کر دیتا ہے ایک کتاب کے ساتھ تو کیا فرق پڑتا ہے کسی کو. تو وہ ایک تو یہ باور کروانا، یہ ذکیہ باجی نے ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ بھئی ہم لوگوں نے انٹیگریٹ ہو کے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ اس بک کی امپورٹنس مسلمانوں کے لیے کیا ہے. یہ کوئی عام بک نہیں ہے، دس از دی بک، از ناٹ اے بک. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ایک صرف اور صرف جو پولیٹیشین وہاں پہ پارلیمنٹ میں جا کے یہ بات بتا سکتا ہے. اور عارف بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں کی جو لاز ہیں اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہوا یہ ہے اسرار بھائی کہ پیچھے میں تقریباً یہ کوئی 1 مہینے سے مسلسل لا ہی پڑھ رہا ہوں، کچھ نہیں اور پڑھ رہا. میرا ٹائم سارا اسی میں گزرا ہے. میں نے کچھ چیزیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں، اس کی ٹرانسلیشن میں نے یہاں پہ لگا دی ہے تاکہ مجھے کلیئر ہو کہ جب میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو ایگزیکٹلی ہم کس لا کی بات کر رہے ہیں. ان کا جو بیسک لا ہے جس کے اوپر اس وقت یہ اس فریڈم آف اسپیچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے یترandے فریhet گرونلاگ which is 1991 اور 1949 ہے. اور اس کا جو پرپز اور بیسس ہے وہ بڑے سمپل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے which is everyone is guaranteed the right against the general public according to the constitution to public express thoughts, opinion and feeling in audio, radio, television and certain similar transmission, public playbacks from a database as well as films, videograms, sound recordings and other technical recordings that otherwise leave information on any subject. یہ میری بڑی رف سی ٹرانسلیشن، I'm sorry اگر میں نے کوئی پلس مائنس کر دیا ہو. کسی بھی لا کو ٹرانسلیٹ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. جو لوگ میرے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ لا کی جو لینگویج ہے بڑی ڈفرینٹ ہے. اس کا کاؤنٹر جو لا ہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی ویڈیو پرسوں اپلوڈ کی تھی. اس میں انہوں نے الف کا ریفرنس کیا تھا. مجھے لاسٹ نیم بھول گیا. الف پالمے کے جو سیکریٹری تھے. جی بالکل، الف دالسٹین. تو الف دالسٹین نے اس کا کاؤنٹر افیکٹ بتایا ہوا کہ ہمارے پاس پہلے سے ہی گرون لاگ موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ یوٹیلائز کرنے کا طریقہ ہی نہیں ابھی تک آیا. ابھی تک کسی نے صحیح طرح سے اس کیس کو لڑا ہی نہیں ہے، کسی نے ابھی تک کیس کو بیک ہی نہیں کیا. اور وہ لا جو ہے اس کا نام ہے جی بروتس بالک. اور یہ اکارڈنگ یہ 1962-700 ہے. اکارڈنگ ٹو چیپٹر 16 and 8 اس اے کرمنل کوڈ کے انسائٹمنٹ اگینسٹ اے گروپ آف پیپل از ٹو intentionally ہو in a statement or other message that is dismented ہو کہ threaten or express disrespect of any ethnic group or any other such group of person with reference to race, color, national origin, ethnic origin, creed, sexual orientation and gender identity. I mean آپ امیجن کریں کہ آپ جینڈر آئیڈینٹی تک بھی آپ یہاں پہ بات نہیں کر سکتے، کہ آپ نے اتنا کیئرفل ہو کے بات کرنی ہے کہ کسی کا دل ہرٹ نہ ہو جائے. I cannot even believe کہ ایک بندہ عید والے دن بڑی مسجد میں، سب سے بڑی مسلمانوں کی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارا جو سب سے بڑا دینی ہمارا جو ایک دن ہے اس کو منایا جا رہا ہے، اور ہم یہاں پہ یہی ثابت نہیں کر پا رہے کہ یہ ہیٹ ہے ٹورڈز، یہ ایک ہیٹ سپیچ میں آتا ہے. اس کا بیسیکلی جو مقصد جو آپ بتا رہے ہیں بیسیکلی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک کمیونیکیشن گیپ ہے ہمارے درمیان اور جو مین اسٹریم پاپولیشن ہے ان کے درمیان، ایون پولیٹیشنس کے درمیان اور لیجسلیٹرز کے درمیان. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو گیپ ہے، دیکھیں نا اس وقت حکومت بھی جو ہے ظاہر ہے وہ پریشان ہوگی، سویڈش حکومت پریشان ہوگی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس لا کو اس طریقے سے مس یوز کیا جائے گا، اور پولیٹیشین بھی ظاہر اپنی اپنی جگہوں پہ پریشان ہوں گے. لیکن ہماری جو مسلم تنظیمات ہیں، جو اسلامک تنظیمیں ہیں، دوسری ہیں ہماری پاکستانی ہیں، دوسری ہوں گی مسلم لوگ جو کمیونٹیز وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ہرٹ ہیں. تو
کیا کیا جائے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کا کمیونیکیشن گیپ کو برج کرتے ہوئے ان تک اپنا کنسرن بتایا جائے؟ جس طرح غزال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آج تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیسے بتا سکیں. ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ دس از ناٹ اے بک، دس از دا بک، جس طرح انہوں نے فرمایا. اور یہ اگر ایک بک ہوتی تو پھر آپ کوئی بھی بک جا کے جلا لیں. آپ کیوں وائی قرآن؟ دیکھیں نا، اگر قرآن کو آپ پک کر رہے ہیں اور سلیکٹ کر رہے ہیں اس کام کے لیے توبہ استغفار، تو اس کی وجہ ہے نا کہ آپ کے الٹیریئر موٹیوز ہیں. اگر آپ یہ نہ کرنا چاہتے ہوتے تو آپ مسجد کے سامنے یا عید الاضحیٰ کے سامنے کے دن آپ کیوں آتے؟ تو یہ چیزیں کیسے برج اپ کی جا سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ میں اپنی گفتگو ہے اس میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا. پہلے مسکنسیپشن بہت سے لوگوں کی پاکستان میں بھی ہے کہ سویڈش حکومت یہ کرواتی ہے یا حکومت اس کو کیوں نہیں روکتی. تو سویڈن کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سویڈش گورنمنٹ نہیں روک سکتی. سویڈش پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جب عدالت فیصلہ کر لیتی ہے یا پولیس اجازت دیتی ہے تو وزیر اعظم یہاں کچھ نہیں کر سکتا، باقی ملکوں میں کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے عیسائی یا یہودی لابی ہوگی. ایسا بالکل نہیں ہے. آج یہودیوں کی تنظیم کے جو سربراہ ان کا بھی بیان آیا ہے، کیونکہ قرآن کے بعد یہ سلسلہ تورات اور انجیل کی طرف بھی جا رہا ہے. اور ایک اور جگہ پہ بھی جب وہ اس بدبخت میں جلانے کی کوشش کی تو چرچ والوں نے اونچی اونچی گھنٹیاں بجائیں تاکہ اس کی آواز دب جائے. تو یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے. وہ یہاں پہ یہودی عیسائی جو ہے وہ بھی اس معاملے میں ساتھ ہے. اس کے بعد جو قانون کی بات ہوئی ہے، بہت سے قانون دانوں نے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا. معاملہ یہ تھا کہ جب پولیس نے اجازت نہیں دی اور یہ معاملہ ہائر کورٹ میں گیا تو پولیس وہاں پہ صرف پارٹی تھی، ہماری اسلامی ایسوسیشن وہاں پہ پارٹی نہیں تھی. اور میں نے اپنے ولاگز میں اپنے چینل پہ بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے وکلا کو جا کے پارٹی بن کے یہ چیز جو ہے وہ ثابت کرنی چاہیے. اور اب وہ خود کہہ رہے ہیں، آج بھی یہاں پہ 2-3 سویڈش اخباروں میں آیا ہے کہ پولیس نے غلط اجازت دی اور اجازت دینی بھی تھی. مسجد کے سامنے انہوں نے اجازت کیوں دی؟ ان کو وہاں پہ اجازت یہ نہیں دینی چاہیے تھی. اور چونکہ اب یہ معاملہ اتنا پھیل گیا ہے اور یہ وقت آ جائے گا کہ انشاءاللہ یا تو ایگزسٹنگ لا کی ہی تشریح ایسی ہو جائے گی کہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو مشتعل کرنا خلاف قانون جرم ہے، جیسے بھی غزال بتا رہے تھے. اور یا دوسرا یہ کہ ابھی جیسے وزیر انصاف نے کہا ہے کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم کوئی نیا آرڈیننس قانون لے آئیں جس کے مطابق یہ نہ ہو سکے، کیونکہ ایک وہ سویڈن کی نیٹو میں اپلیکیشن جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے اور ٹرکی اس پہ جو ہے پریشر ڈال رہا ہے. اور یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے سویڈن کے لیے. اور لیکن ایک دوسری چیز سعد بھائی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو مسلم لوگ ہیں، سویڈن کی جو اسلامی تنظیمیں اس وقت بڑی میچورٹی کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور ہم اتوار کے روز وہ ایک بہت بڑا مشترکہ مظاہرہ کر رہے ہیں پورا من، اور انشاءاللہ یہ سویڈن کی تاریخ کا بہت بڑا مظاہرہ ہوگا. لیکن ہم جو ریئیکشن دیتے ہیں ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی بجائے قرآن حکیم سے روشنی رہنمائی لینی چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ آ جائے تو قرآن نے کیا کہا ہے. اور سورہ نساء کی آیت 140 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ خدا کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو تو خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاؤ، اور جب وہ لوگ نارمل گفتگو کرنے لگے تو دوبارہ آگے بیٹھ جاؤ. دیکھیں کتنا خوبصورت میسج ہے. لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے اسکالرز نے اس میسج کو جو ہے وہ سمجھا. اگر ہم اس میسج کو لیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم مہذب ہیں، ہم نے قرآن حکیم کے مطابق اپنا ریئیکشن دینا ہے. لیکن ہم قرآن حکیم کے مطابق اپنا ریئیکشن دینے کی بجائے اس میں اور بہت سے موٹیو ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل موٹیو ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے ذاتی جذبات ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اب جو صورتحال اس مقام پہ پہنچ آئی ہے کہ یقیناً جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی سدباب ان کو کرنا پڑے گا. اور اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سویڈش گورنمنٹ نے خود اس کو کنڈیم بھی کیا ہے اور اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلامک فوبک ہے. اسلامو فوبک اگر آپ مان رہے ہیں تو پھر آپ کو بینگ دا گورنمنٹ آپ کو اس طرح کی لیجسلیشن بھی فیسیلیٹیٹ کروانی چاہیے کہ جس میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ ہو سکیں. اب دیکھیں نا، کرسچنس کے لیے سب سے بڑی تو جو ہستی ہیں وہ تو پوپ کی ہے. تو پوپ نے خود ان کو کرٹیسائز کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط انہوں نے کیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں اینگری اور ڈسگسٹڈ فیل کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو کمیونیکیشن کیسے کی جائے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا ان لاجیکل ہے، کبھی ایموشنل ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. کیا ہم اس طرح کے لوگوں کو 2-4 لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے کہ جو
اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوں، غزال صاحب جیسے دوسرے لوگ جو ہیں لائرز ہو سکتے ہیں، جو ایک پینل بنا کے ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کے ساتھ انہی لاز کے مطابق گفتگو کریں، انٹرنیشنل لاز کے مطابق گفتگو کریں، تاکہ یہ آپ نے کہا نا کہ دل آزاری اور ان کا کوئی کسی کو ہرٹ نہ کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی 2 بلین کی آبادی پوری دنیا کی اگر ہرٹ ہو رہی ہے تو ان کا بھی تو کوئی پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے نا جی اس میں. جی اسرار بھائی، میرا خیال ہے کہ ہماری جو اسلامی ایسوسیشنز ہیں ان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ جب یہ کورٹ میں کیس گیا تھا، پولیس پارٹی تھی، پولیس نے وہاں پہ جو دلائل دیے نا، انہوں نے کاؤنٹر دلائل دیے ہیں کہ اگر یہ اجازت دی گئی تو اس کے معاملے میں یہ رد عمل ہوگا. عدالت نے اس رد عمل پہ جواب دیا. عدالت کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ توہین ہوگی یا مشتعل کیا جائے گا. اس وقت اگر ہمارے لا میکرز، قانون دان وہاں پہ جا کے یہ دلائل دیتے، اور میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بارہا اپنے ولاگز میں کہا کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ تبدیلی آئی ہے، 3-4 چوٹی کے وکیل اور قانون دان ہیں، ایک پروفیسر بھی ہیں، کل اور آج میں نے اپنے ولاگز میں ان کا ذکر کیا، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے موجودہ قانون کی تشریح یا دوسرے کے لحاظ سے. اور آج سویڈش ٹیلی ویژن کا جو اوپینین پول ہے وہ یہاں پہ آیا ہے، 53% جو سویڈش ہیں، میجورٹی آف سویڈ جو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قانون یہ قرآن ورزی کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اور حالانکہ فروری میں یہ 42% تھا. تو یہ 3-4 مہینوں میں 11% لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس کی فیور میں ہیں کہ یہ بالکل بند ہونا چاہیے. اور یہاں کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، جو کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، 2 سال پہلے ان کا یہ موقف تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن کو جلائے یا بائبل کو جلائے، لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ رکنا چاہیے، اور انہوں نے بھی اپنے موقف میں تبدیلی آئی. تو میں اور اس سروے میں جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اس میں جو میجورٹی آف ویمن ہے وہ اس کو کنڈیم کر رہی ہے، اور مرد ذرا تھوڑے سے کم ہے. جی ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ جیسے باخبر صحافی دور رہ کے بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. 63% خواتین جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس پہ بین لگنا چاہیے، لیکن جینٹس جو ہیں وہ 42 ہیں. اور وہ یہ معاملہ، جیسے میں نے کہا کہ اب اتنا جب معاملہ یہ اوپن ہو گیا ہے تو یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی طرف جائے گا. اور یہاں پہ جیسے بہت سے قانون دان لوگ اور ایون کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی بھی اس کی سپورٹ کر رہی ہے. تو کل میں نے اپنی ولاگ کا موضوع یہی بنایا تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو برائی سے جو ہے وہ نیکی نکلتی ہے، اور لوگوں کو قرآن سمجھنے کا موقع بھی مل رہا ہے. بہت سے ہے کیا، تو یہ بھی ایک صحیح بات. اچھا جی، ذرا وہ خواتین کی بات ہو رہی تھی، تو ذکیہ صاحبہ آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ تو ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ زیادہ خواتین جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہی ہیں. اب اس میں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ تب ختم کی جا سکتی ہے جب اس کے لیے کوئی ڈیٹرنس ہو، یا اس کی کوئی ریپرکشنز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فیس کرنی پڑیں. کوئی بھی کرائم اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو جب تک ڈیٹرنس نہیں ہوگی وہ کیسے رکے گا. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ہمارے لوگ وہاں پہ اپنے ککون سے باہر نکلیں، کیونکہ ہماری ایک کمیونٹی کی ایک جنرل، بلکہ میں نے انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں کسی بھی ملک میں اور جا کے اپنے گیٹوز میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. مین سٹریمنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ چونکہ ماشاءاللہ پولیٹیشین ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیسے پاکستانی کمیونٹی کو دوسری مسلم کمیونٹیز کے ساتھ مل کے الائنسز بنا کے، ایون جیوش کمیونٹیز کے ساتھ، کرسچین کمیونٹی کے ساتھ ایک برج کرنے کا ایک بڑا ضروری ایک موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھایا جا سکے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ. یہاں پہ ایک یہاں اسٹاک ہوم میں نکہ میں ایک فریننگ بنی تھی، ایک یونین بنی تھی، جس میں تقریباً سارے مذاہب کے لوگ تھے، یعنی کتابوں والے جو مذہب ہیں ان کے لوگ تھے. اور انہوں نے ایک سجیشن دی تھی کہ ایک اللہ کا گھر بنایا جائے، جس میں ایک انٹری ایک ہی ہو، ایک سائڈ پہ کرسچن اپنی عبادت کریں اور ایک طرف مسلمان کریں، دوسری طرف جو کیتھولک ہیں وہ کریں، اور ان کا جو ہے جوئس سے بھی ان کا ان کو بھی بعد میں شامل کیا گیا ساتھ. یہ ایک کوشش تھی کہ ہم ایک دوسرے کو کے مذہب کو سمجھیں، کیونکہ سویڈن ہے سیکولر اسٹیٹ، یہاں پہ بائبل کی وہ اہمیت نہیں جو ہمارے نظر میں قرآن پاک کی اہمیت ہے. تو ہم تو اس کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اس کی اہمیت ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو ہمیں اس سے ایک محبت ہے. یہ لوگ ایسی بات نہیں سوچتے.
اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو, جہاں کہیں اپنے جاب پہ بیٹھے ہیں یا آپ کہیں ٹرین یا بس میں بیٹھے ہیں, موضوع چھیڑ دیں. آپ لوگوں کی اوپینین لیں, لوگوں سے باتیں کریں, ان کو بتائیں کہ ہم کیسا فیل کرتے ہیں یا مسلم کیسا فیل کرتے ہیں جب یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے مذہب کے ساتھ ایک الگ طرح کی اٹیچمنٹ ہے جو کہ جیسے یہودیوں کی ہے, یہودیوں کی بھی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. تو جو اس طرح کے جو ہیں جو اپنے مذہب پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں, وہ اس طرح کی حرکت کرتے بھی نہیں ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی یہودی جو ہے اس نے قرآن پاک کو جلانے کی بات کی ہو. یہ وہ لوگ ہی ہیں جو کہ شر پسند ہیں, اپنا ہی کوئی مقصد ہوتا ہے ان کا, کہ ان کا کوئی مقصد جو ہے وہ حل کیا جائے. جیسے یہ اسائلم چاہ رہا ہے تو اس نے یہ طریقہ نکالا. جو پہلے تھا وہ بڑا پولیٹیشین بننا چاہتا تھا کہ میں وہ ریسسٹوں کا, تو اس نے وہ سویڈن میں بھی حرکتیں کی, وہاں بھی کی. اب دیکھا تو جائے دیکھیں پھر ان چیزوں کا سدباب ہونا چاہیے نا. اگر کوئی بالکل اس لیے آپ کر رہا ہے, دیکھیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں, تو وہ اٹینشن جی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا تو جی سدباب ہونا چاہیے نا. یہ تو کوئی طریقہ بالکل نہیں ہے ہونا کہ چاہیے, کسی بھی سوسائٹی میں آپ جا کے پوری نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں کہ ہم اگر اسکینڈینیویا میں ہی نظر ڈالیں تو ناروے اور فن لینڈ جو ہیں وہ بھی ہماری اسکینڈینیویا میں اور شامل ہیں. فن لینڈ میں آزادی اظہار رائے کے باوجود وہاں پہ یہ باوجود وہاں پہ پابندی ہے, منع ہے. کوئی بھی, وہاں پہ انہوں نے پابندی ہے. کہا ناروے اور فن لینڈ میں کوئی بھی کتاب, مذہبی کتاب جو ہے اس کی توہین کرنے ہاں پہ بھی سزا ہے. یہاں تو مطلب اس نے بہت کچھ کیا, میں وہ کہنا بھی نہیں چاہتی اتنا جو کچھ اس نے کیا. یعنی اس نے اپنی نفرت نکالی, ٹھیک ہے. تو نفرت جو ہے اس کی تو قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور جب قانون تو اسلام فوبک کہہ رہی ہے گورنمنٹ, تو پھر میرا خیال ہے اس کے اوپر کام بھی ہونا چاہیے. غزال صاحب آپ ذرا تھوڑا سا اس میں مجھے آخر میں ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے خاص طور پہ, یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو آپ میں سے سب لوگ اپنی یوتھ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے گیم ہے نا وہاں پہ, کہ جو ان کا مستقبل اچھا ہو جائے گا, چلیں وہ پڑھ لکھ جائیں گے, اچھے ماحول میں پیدا ہوں گے. ان کے اوپر کیا یہ امپیکٹ ہو رہا ہے اس نیگیٹیوٹی کا؟ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم کہاں پہ آ گئے ہیں, یہاں پہ تو ہماری جو بک ہے, جو ہماری عزیز تر از جان ہے, وہی اگر محفوظ نہیں ہے تو کل ہمارا فیوچر جو ہے وہ کیسے محفوظ ہو سکے گا؟ اسرار بھائی, ایکچولی اگر ہم یوتھ دیکھیں تو یہاں پہ نا ایک قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں دو ٹائپ آف امیگرینٹس یہاں پر آئے. ایک وہ ہیں جو پہلے ہی ایجوکیٹڈ تھے, جنہوں نے اپنے ملکوں سے ایجوکیشن لے کے وہ یہاں پر آئے, ان کے بچے بھی ایجوکیٹڈ ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی ڈفرینٹ ہے. پھر کچھ اس طرح کے امیگرینٹس ہیں جو کافی آپ کہہ سکتے ہیں ایسی کنٹریز سے آئے ہیں, بے شک مسلم کنٹریز ہیں, لیکن ان کی ایجوکیشن ان کے پیرنٹس کی بھی اس طرح سے نہیں تھی. ہم کہتے ہیں, یاد رکھیے جب بھی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, ہم اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے کتنے ماسٹرز کیے ہیں, لیکن اس کا یہ مین ہے کہ آپ مینٹلی کتنے میچور ہیں, چیزوں کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے, آپ چیزوں کو کتنا گریب کرتے ہیں, اور ایز اے رسپونڈ اس کو کس طریقے سے آپ اپنا لاہ عمل طے کرتے ہیں. تو ان کے جو بچے ہیں وہ پہلے ہی جاب لیس ہیں, وہ پہلے ہی کافی چیزوں میں سائڈ لائن ہو چکے ہیں, سوسائٹی کی سائڈ لائن ہے. تو ان کے اندر مارجنلائز ہو گئے, پائی جاتی ہے, ان کے اندر اینگر پایا جاتا ہے, جو چیزوں کو اکٹھا کر کے جب اس رخ پہ لگا دیا جاتا ہے تو وہ کیا اور کرتے ہیں. اس کا امپیکٹ ہم نے فرانس میں ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے. سر پچھلے سال آپ نے سویڈن میں نہیں دیکھا, یہاں پہ ایسٹر والے دن یہاں پہ جو جلاؤ گراؤ, یہاں پہ جو پولیس کے اوپر پتھراؤ اور کس قسم کی انہوں نے بردباری کی ہے, جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. ہم میں کوئی بھی پاکستانی, کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس نے اس چیز کی بڑی کہا ہو کہ نہیں بہت اچھا ہے کہ آپ نے پولیس کو پتھر مارے ہیں یا ان کی ایمبولینسوں کو توڑا ہے. ہم اس چیز کے بالکل خلاف ہیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ وہ ایک اپنی فرسٹریشنز کو لے کے تو انہوں نے اس پولیس پہ دھاوے بول دی ہیں. ان کا مقصد, اب وہ پلودن تھا, وہ راسمس, اس کا کام یہی تھا, وہ یہی دکھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ مسلمان جو ہے یہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اب ہم جیسے لوگ, ہم میرے خیال میں ہم تقریباً 10% آبادی ہے ڈاکٹر صاحب, شاید اس کے آگے پیچھے ہی ہم ہوں گے, تو 10% آبادی 1 ملین بندہ بن جاتا ہے. ہم 1 ملین بندہ تو نہیں اٹھ کے ان کو پتھر مارنے گیا تھا,
وہ تو کوئی 100 یا 1000 کی تعداد نہیں، میں وہ بھی خیر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جان کے اس طرح کی کچھ ہمیں ویژولز Exactly. ملیں، اس طرح کی فوٹیج ملے جس کو ہم یوز کر سکیں. ایبسولوٹلی. اب پوری دنیا نے وہ 100,000 بندوں کو دکھا دیا کہ 1 ملین کو وہ ریپرزینٹ کریں. ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم جو چیزیں بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، یہاں پہ بات ہو رہی تھی دوسرے مذاہب کی. مجھے یہاں پہ مینشن کرنا پڑے گا کہ میرے دوست ہیں جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، کولیگز، سویڈش کولیگز بیٹھے ہوئے تھے، ان میں جس نے کھل کے اس کی مخالفت کی ہے وہ ایکچولی رائٹسٹ، وہ کرسچن ہے، وہ الٹرا کرسچن. وہ تو ایبا بش جو ابھی کرسچن ڈیموکریٹ کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اس کی جو وہ اس کو بھی کہتا ہے کہ یہ تو بڑی مائلڈ قسم کی کرسچن ہے، وہ الٹرا قسم کا کرسچن ہے. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں یار یہ سب سے بری بات ہے کہ کسی کی کتاب جو ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ اس کے بائبل اس کے دل کے کتنا پاس ہے، کہ اگر کوئی بائبل کو جلائے گا تو اس کو کتنا دکھ ہوگا. اور ہم لوگوں کی تو مجبوری، ہم تو یہ بھی نہیں لوگوں کو کہہ سکتے کہ تم نے ہماری کتاب جلائی، ہم تمہاری بائبل جو اپنا خدا نہ خاصہ یہ نہیں کر سکتے، ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہماری تو وہ میرے ابو کہتے ہیں کہ ایک گلا دبا دو تو اس کی آواز بھی نہ نکلے. ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم آواز بھی نہیں نکال سکتے، یعنی ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے کہ آفٹر اتنی چیزیں ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک تو سویڈش گورنمنٹ نے بڑا سیریس سٹانس لینا شروع کیا ہے. میں یہاں پہ مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کارل بلٹ جو تھے، جو کہ مدراتنا کے پچھلے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ پچھلے سال سے یعنی کہ 2-3 سال سے بول رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور سینٹر پارٹی کی آنی لوف تھی، جس نے جب یہاں پہ بہت زیادہ احتجاج ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ کیا ضرورت تھی جا کے کہ وہ ان دنوں میں رمضان تھا تو آپ نے رمضان میں جا کے قرآن پاک کو وہاں پہ شہید کرنا، یہ تو بالکل غلط تھا. تو اوبویسلی یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں، لوگ اپنی فرسٹریشن ڈالتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا رائٹ رسپانس کیا ہے. رائٹ رسپانس وہی ہے، آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں، پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں پہ ڈیبیٹ کریں، آپ جائیں کورٹ کے اندر، لاز لے کے جو ایگزسٹنگ لا ہیں ان سے جا کے کانٹیسٹ کریں، بات کریں ان سے، ایک آرگومنٹ ڈیولپ کریں. آج کی آپ نے بات بتا دی ہے، 53% لوگ تو ویسے ہی اس کے حق میں نہیں ہیں کہ قسم کے کنفلکٹ میں ہمیں اٹھا کے ڈال دیا آپ نے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں نا کہ 47 جو ہیں وہ اس کے حق میں بھی ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب فائنل تھاٹ ذرا مجھے بتائیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ جو میرا کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ الائنس بلڈنگ جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ، جیوش کمیونٹی، کرسچینس، الٹرا کرسچینس، جو جتنے بھی ہیں ان کے گروپس کے ساتھ، اور ان کو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر گفتگو کی جائے کہ بھئی ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم آپ کے ساتھ کریں گے، لیٹس ورک ٹوگیدر. تو اس طرح یہ کیا ممکن ہے کہ یہ؟ جی بالکل، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اور ابھی تمام اسلامی تنظیمیں مل کے سنڈے کو مظاہرہ کر رہی ہیں، لیکن آپ کا چینل چونکہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو یہاں پہ میں لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آج تک کسی ایک سویڈ نے اس طرح کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. یہ پہلے جو ہے وہ ڈینش تھا اور یہ ایک عراقی سٹیزن ہے. سویڈش کسی بندے نے قرآن سوزی توہین قرآن ابھی تک نہیں کی. اور سیکنڈ، اور اگر کوئی یہ واقعہ سویڈن میں ہوا ہے تو سویڈن کی گورنمنٹ، سویڈن کے لوگ یا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یا سویڈن کے پرچم کو جلانا جو ہے یہ کوئی دانش مندی نہیں. اگر سیالکوٹ میں سری لنکن آدمی کو مارا گیا تو گورنمنٹ پاکستان یا پاکستانی ذمہ دار نہیں تھے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سویڈن یورپ کا غالباً وہ واحد ملک ہوگا جس نے اب تک جو ہے وہ ریسزم، نسل پرستی کو روکا ہوا ہے. یہاں پہ تیسری بڑی جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹس، لیکن 3 پارلیمنٹ کے سیشنز ہو گئے ہیں، کسی جماعت نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا تھا. منارٹی گورنمنٹ چلتی رہی، اور اب بھی ان کو حکومت میں شامل نہیں کیا، سپورٹ ان کی ضرور لی. تو کسی جماعت نے بھی نہیں کہا کہ جو سویڈش ڈیموکریٹس ہے وہ گورنمنٹ میں آئے. تو یہ لوگ ہمیں سارا موقع دیتے ہیں. ہم یہاں پہ مذہبی آزادی بھی ہے، عوام کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے. اب دیکھیں 3 مہینوں میں 11% لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے مخالف ہیں. آئندہ آنے والے 2-4 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ اوپینین پول میں یہ 70-80% تک بات چلی جائے گی. اور یہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے، ہمارے لوگ ہیں یا مسلم رہنما ہیں، وہ بڑی میچورٹی سے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا پروگرام آپ نے کیا ہے اس لیول کا، مطلب چونکہ آپ کا ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی، تو آپ نے یہ بہت اچھی اپرچونٹی کی ہے کہ اصل لوگوں کو مسئلے کی سمجھ آئے کہ مسئلہ ہے کیا، اور اس کے بعد سولوشن کیا ہے وہ لوگوں کو ہم نے بتا دی ہے. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ذکی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور غزال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت میں رکھے. اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر عارف صاحب جو ہیں وہ بلاگر بھی ہیں،
بڑے اچھا بلاگس کرتے ہیں، ان کو آپ سبسکرائب کریں. اور سویڈن کے حوالے سے اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے حوالے سے یہ جو ان کی اپڈیٹس ہوتی ہیں، کئی دفعہ بڑی بڑی دور دور تک یہ مار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ذرا فالو کریں اور ان کو سبسکرائب کریں اور لرن کرنے کی کوشش کریں مختلف ایشوز، کیونکہ میں بھی ان کو جب ان کے بلاگس دیکھتا ہوں تو میں کافی چیزیں لرن کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے، اور ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور جو مسلم کمیونٹی ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی ہیں، ان کے اندر مجھے ایک یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، عرب تھے وہ، نیو یارک میں. وہ کہتے ہوتے تھے کہ ٹو ون اٹ یو ہیو ٹو بی ان اٹ. جس جہاں پہ بھی کوئی ہماری کمیونٹی ہے، ان کے لیے یہ ایک مینٹرا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی بھی جگہ پہ ون کرنا ہے تو اس سسٹم کے اندر آپ کو گھسنا پڑے گا، آپ کو مین سٹریمنگ کرنی پڑے گی. آپ اپنے گیٹوز میں رہ کے آپ اچھے رزلٹس کی توقع لگا کے بیٹھے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یو ہیو ٹو مین سٹریم یور سیلف انٹل اینڈ انلیس. اگر آپ مین سٹریم کریں گے تو پھر آپ کا کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کرے کہ جو سویڈن کے معاملات ہیں، یہ معاملات ٹھیک ہو سکیں اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ پھر دوبارہ نہ ہوں. اور جن لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں تو استغفار دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ ان کو ریجیکٹ کریں اور ان کو کنڈیم کریں. بہت بہت شکریہ ونس اگین جی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور پھر ملاقات ہوگی جی. السلام علیکم. بہت شکریہ.